अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से ख्वाब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना काबीना इजलास में जात पात पर मबनी तबकाती सर्वे 2024 को दे दी गई मंजूरी। हिंदुस्तानी मुसलमान मस्जिद की 1 इंच जमीन तक छीनने की इजाजत नहीं दे सकता, असदुद्दीन अवैसी का बयान। बीसी मुस्लिम तबकात की आबादी को अलहदा पेश करना एक साजिश मालूम होती है कि कविता का इल्जाम। शादी के लिए बैंक से निकाली गई भारी रकम की दिन दहाड़े चोरी, तेलंगाना के नारायणपेट में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना के इजलास में जात पात पर मबनी तबकाती सर्वे 2024 को मंजूरी दे दी गई। काबीना ने एससी जमराबंदी के बारे में एक रुकनी जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी। तेलंगाना काबीना के इजलास में जात पात पर मबनी तबकाती सर्वे 2024 को मंजूरी दे दी गई। काबीना ने एससी जमराबंदी के बारे में एक रुकनी जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज सुबह रियासती काबीने का इजलास मुनक्किद हुआ, जो तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत इजलास में तबकाती सर्वे रिपोर्ट पर तफसील से गौर व खौज किया गया। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ तबकात की आबादी और इनकी समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी से मुताल्लिक़ तफसीलात को फलाही स्कीमात पर अमलावरी में इस्तेमाल करने का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तेलंगाना में एससी जमराबंदी के हक में जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसने कल अपनी रिपोर्ट काबीनी सब कमेटी को पेश कर दी। काबीनी इजलास में कमीशन की सिफारिशात का जायजा लिया गया और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद एससी जमराबंदी के बारे में कोई फैसला होगा। चीफ मिनिस्टर ने काबीनी सब कमेटी की सताइश की, जिसने तबकाती सर्वे और एससी जमराबंदी के सिलसिले में गैर मामूली काम किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने वज़रा को पाबंद किया कि वो दोनों रिपोर्ट्स के बारे में मीडिया में बयानबाजी से गुरेज करे। हिंदुस्तानी मुसलमान मस्जिद की 1 इंच जमीन तक छीनने की इजाजत नहीं दे सकता। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा, क्योंकि इसे मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा, क्योंकि इसे मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है। सदर जमहूरिया के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेते हुए अवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है और इसका निफाज इस मुल्क को 1980 और 1990 की दहाई के अवाइल में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को खबरदार और वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप मौजूदा शक्ल में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो ये आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होगी। इससे इस मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अवैसी ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई वक्फ जायदाद नहीं छोड़ेगी। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि आप हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस बिल के जरिए मुल्क को 80 और 90 की दहाई के अवाइल में वापस ले जाना चाहते हैं। काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद और दरगाह की 1 इंच ज़मीन लेने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये हमारी जायदाद है, किसी ने हमें नहीं दी। आप इस जायदाद को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे लिए वक्फ एक इबादत है। I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat.
You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. تلنگانہ میں BRS ارکان اسمبلی کے انحراف کا مسئلہ آج اس وقت ڈرامائی موڑ اختیار کر گیا جب اسپیکر قانون ساز اسمبلی جی پرساد کمار نے 10 منحرف ارکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت سیکریٹری لیجسلیچر نے 10 ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے موقف کی وضاحت کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ میں BRS ارکان اسمبلی کے انحراف کا مسئلہ آج اس وقت ڈرامائی موڑ اختیار کر گیا جب اسپیکر قانون ساز اسمبلی جی پرساد کمار نے 10 منحرف ارکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت سیکریٹری لیجسلیچر نے 10 ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے موقف کی وضاحت کی اطلاع دی۔ منحرف ارکان نے جواب داخل کرنے کے لیے اسپیکر سے وقت مانگا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس برسر اقتدار آنے کے بعد مختلف مراحل میں BRS کے 10 ارکان نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لیا اور ایوان میں BRS ارکان کی تعداد 38 سے گھٹ کر 28 ہو چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسپیکر پرساد نے ابھی تک منحرف ارکان کو کانگریس ارکان کے طور پر شناخت نہیں دی ہے اور اسمبلی ریکارڈ میں وہ اب بھی BRS کے رکن برقرار ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ اور کوشک ریڈی رکن اسمبلی نے منحرف ارکان کو نااہل قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ جسٹس B آرگوئی کی زیر قیادت بینچ نے 10 فروری کو دونوں درخواستوں کی یکساں طور پر سماعت کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ میں سماعت سے قبل منحرف ارکان کو نوٹس کی اجرائی اہمیت کی حامل ہے۔ 2023 اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست کے بعد 10 ارکان نے کانگریس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس مسئلے پر BRS کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی لیکن وہاں کوئی راحت نہیں ملی جس پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سپریم کورٹ میں 10 فروری کی سماعت کے موقع پر سیکریٹری لیجسلیچر کی جانب سے اطلاع دی جائے گی کہ منحرف ارکان کو اسپیکر کے دفتر نے نوٹس جاری کی ہے۔ ضلع جگتیال میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک خاتون سب انسپیکٹر کے بشمول 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ کل صبح گولاپلی منڈل چلوک کنڈور میں پیش آیا۔ سب انسپیکٹر شویتا جو کار میں سوار تھی حادثے میں برسر موقع ہی ہلاک ہو گئی۔ ضلع جگتیال میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک خاتون سب انسپیکٹر کے بشمول 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ کل صبح گولاپلی منڈل کے چلوک کنڈور میں پیش آیا۔ سب انسپیکٹر شویتا جو کار میں سوار تھی حادثے میں برسر موقع ہی ہلاک ہو گئی جبکہ موٹر سائیکل سوار لکشمی پیٹ گرامینا بینک کا ملازم نریش بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اطلاع کے ساتھ ہی ضلع جگتیال کے علاوہ ریاست کے پولیس حلقوں میں سنسنی پیدا ہو گئی اور خاتون سب انسپیکٹر کی موت پر حلقے میں افسوس کا اظہار کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شویتا کرائم ریکارڈ بیورو شعبے سے وابستہ سب انسپیکٹر تھی جو کل رات دھرمارام سے جگتیال کی جانب جا رہی تھی کہ چلوا کٹور میں حادثہ پیش آیا۔ شویتا کی کار مخالف سمت سے آنے والی ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل کو ٹکر دینے کے بعد خاتون سب انسپیکٹر کی کار ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ کار کی رفتار تیز تھی اور خاتون سب انسپیکٹر کار خود ہی چلا رہی تھی اور کار کی رفتار پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی اور کار موٹر سائیکل کو ٹکر دینے کے بعد درخت سے ٹکرا گئی۔ شویتا برسر موقع ہی ہلاک ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ بھینسا کی 4 مندروں میں سلسلہ وار سرقہ کرنے والے سارق کو بھینسا پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں پیش کرنے سے قبل میڈیا کے روبرو پیش کیا۔ اس دوران ضلع نرمل SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا نے میڈیا کو تفصیلات بتائی۔
بھینسا کی 4 مندروں میں سلسلہ وار سرقہ کرنے والے سارق کو بھینسا پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں پیش کرنے سے قبل میڈیا کے روبرو پیش کیا۔ اس دوران ضلع نرمل ایس پی ڈاکٹر جانکی شرما نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک سارق جو گزشتہ کچھ دنوں سے بھینسا شہر کے مندروں میں سرقے کی وارداتیں انجام دے رہا تھا، 4 فروری کو تقریباً 1 بجے انتہائی جدید ٹیکنالوجی CCTV کیمروں کی مدد سے سارق وجے شنڈے عرف اشوک 36 سالہ بلرامپور ضلع نادر مہاراشٹر متوطن و موجودہ قیام پذیر شاستری نگر اٹنور ضلع عادل آباد کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے پولیس نے مسروقہ تقریباً 3 کلو 150 گرام چاندی اور 3 ماشا سونا ضبط کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے بھینسا میں نرسمہا سوامی مندر، ہنومان مندر، پھولے نگر، سنتوشی ماتا مندر، نرمل روڈ، بالاجی مندر، کیلاش فیکٹری اور ہیما وائن شاپ پر ہونے والے سرقے کی وارداتوں نے بھینسا شہر میں انتہائی عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ ان سرقوں میں تقریباً 4 کلو چاندی، 3 ماسا سونا اور کچھ نقدی کا سرقہ کیا گیا، لیکن بھینسا پولیس نے سارق وجے شنڈے عرف اشوک کو گرفتار کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کرنے پر سارق نے اعتراف کیا کہ 10 اکتوبر 2024 کی رات دیر گئے نرسمہا نگر بھینسا میں واقع نرسمہا سوامی مندر میں سرقہ کرنے کے لیے مندر کے دروازے کو لوہے کی چھینی کی مدد سے توڑا اور مندر کے اندر کی ہنڈی کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن ہنڈی نہیں ٹوٹنے پر کمرے کے دروازے کے تالے توڑ کر سوامی کے تاج کا سرقہ کیا۔ علاوہ 1 ماہ قبل جنوری کے مہینے میں سرقہ کرنے کے لیے بھینسا آ کر رات کو گھومتے ہوئے پورے نگر میں ہنومان مندر میں کوئی نہ کوئی ہونے کی وجہ سے دیوار پھلانگ کر مندر کے اندر گیا اور ایک ہنڈی دیکھی، لوہے کی چھینی کی مدد سے ہنڈی توڑنے کی کوشش کی، لیکن ہنڈی نہ ٹوٹنے پر مندر کے ایک کمرے کا تالا توڑ کر اندر جا کر تقریباً 8,000 روپے کا سرقہ کر کے وہ فرار ہو گیا۔ علاوہ اس نے ایسی ہی کئی اور وارداتیں انجام دی تھی۔ تلنگانہ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو نوٹس جاری کی گئی۔ فیڈریشن آف فارمرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈی وجے پال ریڈی کی جانب سے ایک وکیل نے چندر شیکھر راؤ کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر یہ قانونی نوٹس جاری کی۔ تلنگانہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو نوٹس دی گئی۔ فیڈریشن آف فارمرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈی وجے پال ریڈی کی جانب سے ایک وکیل نے چندر شیکھر راؤ کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر قانونی نوٹس جاری کی۔ نوٹس میں ایڈوکیٹ اور لیگل کنسلٹنٹ پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ 2014 میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کانگریس کے سینئر MLA کے جانا ریڈی تلنگانہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنائے گئے۔ وہ 3 جون 2014 سے 6 دسمبر 2018 تک اس عہدے پر رہے۔ اس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ کانگریس کے MLA اے ملو بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ اسمبلی میں 20 جنوری سے 6 جون 2019 تک صرف 139 دن اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمت انجام دی۔ اس کے بعد یہ عہدہ خالی تھا کیونکہ کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے پاس 10 سیٹیں نہیں تھیں۔ 6 جون 2019 سے 8 دسمبر 2023 تک 4 سال 185 دن یہ عہدہ خالی رہا۔ BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 16 دسمبر 2023 سے تلنگانہ اسمبلی میں اپوزیشن کے تیسرے لیڈر بن گئے، لیکن وہ اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے مجالس مقامی اداروں کے انتخابات میں پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات میں اضافے سے متعلق حکومت سے واضح موقف وضاحت کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے مجالس مقامی اداروں کے انتخابات میں پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات میں اضافے سے متعلق حکومت سے واضح موقف کی وضاحت کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں آزاد بات پر مبنی مردم شماری کی رپورٹ پر بحث میں کویتا نے حصہ لیا اور اپنی بات کو مدلل انداز میں پیش کیا۔ کویتا نے کہا کہ عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ حکومت مردم شماری کے حوالے سے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، لیکن 2 یوم قبل کابینی سب کمیٹی کے صدر نشین و ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے جو باتیں میڈیا سے کہی تھی، انہی باتوں کو محض ایک اعلان کے طور پر کونسل میں پیش کرنا بے سود ہے۔ کلوا کنٹلا کویتا نے استفسار کیا کہ اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے تھے، ان کے مطابق کیا پسماندہ طبقات کے تحفظات میں اضافے کے بعد ہی انتخابات منعقد کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس پر حکومت کو بالفور وضاحت کرنی چاہیے۔
انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ BC طبقات اور مسلم BC طبقات کی آبادی کو علیحدہ پیش کر رہی ہے۔ دراصل یہ پسماندہ طبقات کی آبادی کو کم ظاہر کرنے کی ایک سازش معلوم ہوتی ہے، لہٰذا حکومت کو بالفور اس معاملے میں ایک واضح موقف کو ظاہر کرنا چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تاحال مستند ڈاٹا دستیاب نہیں ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2011 کی مردم شماری کی اعداد و شمار موجود ہے۔ بین الاقوامی اور قومی سطح پر ہر 10 برس میں اوسطاً آبادی میں 13.5% اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت تلنگانہ کی آبادی 4 کروڑ 18 لاکھ نفوس پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تاہم حکومت کے سروے اور اعداد و شمار میں SC ST اور BC طبقات کی آبادی میں کمی اور صرف ایک طبقے کی آبادی میں اضافہ بتایا گیا، جو کہ سروے اور اعداد و شمار پر ایک سوال یا نشان ہے۔ کویتا نے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد اس بات کی شکایت کر رہی ہے کہ شمار کنندگان ان کے گھروں تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ عوام کی مکمل تفصیلات اور حقیقی اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا اقدامات روب عمل لائے جا رہے ہیں۔ Telangana government and its result has come in yesterday. Government has declared that there is 46.3 plus 10.2% Muslim OBCs, all of them put together. 56.3 is the data that the Congress government has given. So we unequivocally demanding the Congress party government that before going to the local body elections, you should give reservation to this 56.3% that you yourself have given. There of course are many doubts on the enumeration processes. There of course are many doubts on the numbers that the Congress government has given, but yet whatever numbers currently you have given, we demand that you should not go to local body elections without giving this reservation as promised by you in the elections. Thank you. گریٹر حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی ایک حادثے سے بال بچ گئی۔ وہ انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر کے ساتھ مل کر شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پیدل دورہ کر رہی تھی۔ حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی ایک حادثے سے بال بچ گئی۔ وہ انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر کے ساتھ مل کر شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پیدل دورہ کر رہی تھی۔ جب وہ پنجگٹا کے ناگرجنا سرکل کے قریب پہنچی تو وہاں سڑک کے کنارے نصب ایک اسٹریٹ لائٹ کے پول سے اچانک ٹکرا گئی۔ اس کے نتیجے میں وہ توازن کھو بیٹھی اور زمین پر گر پڑی۔ واقعے کے فوری بعد ان کے ہمراہ موجود ڈپٹی میئر سری کتا اور میونسپل کارپوریشن کے عہدیدار اور سیکورٹی عملے ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے اور انہیں سہارا دے کر زمین سے اٹھایا۔ خوش قسمتی سے انہیں کوئی شدید چوٹ نہیں آئی، لیکن اس حادثے سے وہ کچھ دیر کے لیے حیران رہ گئی۔ موقع پر موجود لوگوں نے بھی ان کی خیریت دریافت کی۔ شادی کے لیے بینک سے نکالی گئی بھاری رقم کی دن دہاڑے چوری۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ میں واقعہ پیش آیا۔ نارائن نامی شخص اپنے رشتہ دار کی شادی کے لیے بینک سے 4 لاکھ روپے نکال کر لے جا رہا تھا کہ چوروں نے اس کی چوری کر لی۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ میں ایک چوری کی واردات پیش آئی۔ نارائن نامی شخص اپنے رشتہ دار کی شادی کے لیے بینک سے 4 لاکھ روپے نکال کر جا رہا تھا۔ رقم سے بھرے بیگ کو اپنی بائک میں رکھ کر راستے میں ایک بیکری پر رکا۔ بینک میں رقم نکالنے کے وقت ہی ایک چور اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی نارائن بیکری کے اندر گیا، چور نے موقع دیکھ کر نقدی سے بھرا بیگ اٹھایا اور فرار ہو گیا۔ جب نارائن بیکری سے باہر آیا تو اسے اپنی بائک پر رکھی ہوئی رقم نظر نہیں آئی۔ فوراً ہی اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اور بیکری میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا۔ پولیس نے ان شواہد کی بنیاد پر کیس درج کر لیا اور مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے ہائی کورٹ کو اطلاع دی کہ کابینی سب کمیٹی کی سفارشات کے مطابق 1382 امیدواروں کو کانٹریکٹ ٹیچرز کے طور پر تقررات کے لیے حکومت تیار ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے 24 فروری 2024 کو GORT 292 کے ذریعے کابینی سب کمیٹی تشکیل دی تھی۔ تلنگانہ حکومت نے ہائی کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ کابینی سب کمیٹی کی سفارشات کے مطابق 1382 امیدواروں کو کانٹریکٹ ٹیچرز کے طور پر تقررات کے لیے حکومت تیار ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے 24 فروری 2024 کو GORT 292 کے ذریعے کابینی سب کمیٹی تشکیل دی تھی،
जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस तिरुमला देवी पर मुश्तमिल बेंच ने DSC 2008 के तकरीबन 70 उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें DSC 2008 तकर्रात के अमल से मुताल्लिक़ ट्रिब्यूनल के अहकामात को कलादम करार देने की अपील की गई। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के साबिक़ अहकामात का जायजा लेने के लिए काबीना सब कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने कहा कि साबिक़ मुत्तहिदा अज़ला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने DSC 2008 के उम्मीदवारों का जायजा लिया जो कामयाब नहीं रहे। 2367 उम्मीदवारों में से 1382 उम्मीदवारों ने कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर खिदमत अंजाम देने से इत्तेफाक किया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तकर्रात के लिए तैयार है। डिवीज़न बेंच ने मज़ीद अहकामात के लिए समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। तेलंगाना काबीना इजलास में ज़ात पात पर मबनी तबक़ाती सर्वे 2024 को दे दी गई मंजूरी। हिंदुस्तानी मुसलमान मस्जिद की 1 इंच जमीन तक छीनने की इजाजत नहीं दे सकता, असदुद्दीन अवैसी का बयान। BC मुस्लिम तबक़ात की आबादी को अलहदा पेश करना एक साजिश मालूम होती है कि कविता का इल्जाम। शादी के लिए बैंक से निकाली गई भारी रकम की दिन दहाड़े चोरी, तेलंगाना के नारायण पेट में पेश आया वाक़या। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।